हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां आपके लिए हम बहुत सारे नॉवेल्स, लाइव शोज़ और डिस्कशंस लेके आते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं अपने मशहूर नॉवेल्स में से एक क्लासिक नॉवेल, रंग जाऊं तेरे रंग, तहरीर अनाई व्यास। एक बहुत खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली कहानी, मगर एक नए अंदाज से। यानी अब आप ये नॉवेल वॉइस ओवर वीडियो और रीडिंग फॉर्म दोनों में देख पाएंगे। अगर आपको हमारे ये अंदाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलें नॉवेल की तरफ। नॉवेल रंग जाऊं तेरे रंग, तहरीर अना इलियास, पार्ट 3। वो अपने रफ एंड टफ होलिये में उसके सामने मौजूद सोफे पर इरम के बराबर बैठ चुका था। टेबल पर गाड़ी की चाबी, लाइटर, सिगरेट का पैक और मोबाइल रखते बहुत तफसील से सामने बैठे वजूद को देखा था। गंदमी मगर इस कदर पुरकशिश चेहरा उससे शायद ही कभी देखा था। खमदार घनी पलकें उसके गंदमी रंग को और भी खूबसूरत बनाती थीं। इरम ने उसकी नज़रों के इर्तकाज़ पर गला खंखार कर उसे वार्न किया। रीम अपने चेहरे पर उसकी बेबाक निगाहें महसूस करके शदीद गुस्से से खौल रही थी। कहाँ चेंजेस करवानी है तुम्हें? इरम ने स्क्रिप्ट उसके आगे रखा। चेंजेस भी करवा लेंगे, इतनी क्या जल्दी है? कोई सलाम दुआ का रिवाज नहीं यहाँ। जानबूझकर वो उसे बोलने पर उकसा रहा था। अब की बार उसने खमदार पलकें उठाकर शोला बार निगाहों से उसे देखा। चले मैं ही सलाम कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप ब्रिलियंट राइटर? अब की बार उसकी आंखों में बराह रास्त देखते वो शरीर लहजे में बोला, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। इरम, आप मुझे मार्क कर दें जहाँ जहाँ चेंजेस चाहिए। निगाह में सरसरीपन लिए उस पर से निगाह हटाकर अब की बार उसे बुरी तरह इग्नोर करके इरम की जानिब देखकर जुमला मुकम्मल किया। अशास को यूँ इग्नोर होना खौला गया। इरम, चाय का कह कर आओ। इससे पहले कि इरम कुछ कहती, अब वो नया ऑर्डर जारी कर चुका था। ओके, मैं कह देती हूँ। इरम ने फ़ोन उठाकर मिलाना चाहा, जिस पर वो और भड़क उठा। जाकर कह के आओ। डू यू गेट दैट? अब की बार वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। इरम उसके तेवर देखकर बौखला उठी, और बौखला तो रीम भी गई थी, क्योंकि अब वो सोबाश डायरेक्टर के साथ अकेले कमरे में थी, जिसकी हरकतों के बहुत से किस्से सुन रखे थे। इरम के जाने के बाद उसने फिर से आंखें रीम पर गाड़ी। अब जितनी एक साथ रिकॉर्ड होंगी, आप इस सेट पर मौजूद होंगी। वो जो उसके पुरसुकून चेहरे को देखकर खौल रहा था, अपनी बात का मुतवक्का रद्द अमल देखकर मुकाबिल को ज़ज करने वाले अंदाज से मुस्कुराया। मैं आज पहली और आखिरी बार आई हूँ, सिर्फ इरम के कहने पर। डू यू गेट दैट? वाह! अशास ने उसे महजूज कर मुस्कुराहट से देखा, जैसे उसके जवाब से बेहद हंस उठाया हो। ये तो आप भूल जाए मिस राइटर। अब की बार टेबल पर हाथ रख के थोड़ा सा आगे को झुकते जैसे उसे चैलेंज किया। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? जब करेक्शन ही करानी है तो वो मैं घर रहकर भी कर सकती हूँ। अब की बार उसने बराह रास्त उससे बात करने का फैसला कर लिया। वो तो फैलता जा रहा था। कुछ भी कहे बिना वो बस सामने रखी चाबी को घुमाए जा रहा था। नज़रें झुकी थीं। रीम ने किसी कदर तनफ़ुर से उसके बशाश और वजीह चेहरे को देखा। पुरकशिश चेहरा, सफ़ेद नहीं बस साफ रंगत थी उसकी। माथे पे मौजूद बिखरे उलझे बाल और हल्की सी दाढ़ी उसे इंतहाई खूबसूरत मर्दाना कशिश का हामिल इंसान बनाती थी। अगर लड़कियां उसके पीछे पागल थीं तो ऐसे ही नहीं थीं। उसका डेल डोल और लंबा कद उसके मर्दाना हुस्न में चार चांद लगाता था। मगर रीम को इस वक्त वो शख्स जहर से भी ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा था। पता नहीं क्या चाहता है साइको, दिल में उसे लताड़ा। मैं चाहता हूँ कि आप भी देखें कि हम जैसे लोग यहाँ कैसे काम करते हैं। अपनी हसद में लिपटी आंखें उठाकर उसकी जानिब देखते जैसे पे जोर देते कहा। रीम को याद भी नहीं था कि वो किस बात का हवाला दे रहा है। वो उलझी।
اسی لمحے ارم ایک چائے والے لڑکے کے ساتھ اندر آ چکی تھی۔ اسے اندر آتے دیکھ کر اشاز نے اب کی بار اسکرپٹ پکڑا، تیزی سے اس پر کچھ مارک کر کے ریم کی جانب بڑھایا۔ یہاں سے یہ سین بالکل ارریلیونٹ ہے، ایکسپریشنز کو بہت ڈریگ کیا ہے، بہتر ہے یہاں ڈائلاگز ڈالیں۔ لوگ ایسے ڈرامے دیکھنا پسند نہیں کرتے جن میں سین خواہ مخواہ میں کھینچا جائے۔ وہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ ریم نے جیسے ہی اسکرپٹ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اشاز کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کھلیں۔ اسکرپٹ پر ہاتھ ڈھیلا پڑا۔ ریم نے اسکرپٹ پکڑ کر ہاتھ میں پین تھام کر چائے کا کپ پکڑا اور ایک جانب صوفے پر بیٹھ گئی، جیسے تنہائی چاہتی ہو۔ اشاز نے اسی حیرت سے ارم کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں نارمل لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ پیدائشی طور پر وہ باقی جسم کی طرح نمو نہیں پا سکے۔ لوگ اسی بات پر اس کا تمسخر اڑاتے ہیں اور وہ اسی لیے لوگوں کو فیس کرنے سے ڈرتی ہے۔ ارم نے بہت آہستگی سے وہ سب ایسے بتایا کہ ریم تک اس کی آواز نہ پہنچ سکے۔ اب کی بار اشاز کو اپنی ضد پر افسوس ہوا اور افسوس غصے میں ڈھل گیا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر باہر نکل گیا۔ باہر آ کر وہ کتنی ہی دیر خود سے لڑتا رہا۔ کبھی کبھی ہم نہیں جانتے کہ کسی شخص کے کسی عمل کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ ہم اپنے مفروضوں کی بنیاد پر لوگوں کو بڑی آسانی سے جج کر کے فیصلے بھی سنا دیتے ہیں۔ جیسے اشاز ریم کو خود سر اور مغرور سمجھتا تھا، جو اسی لیے میڈیا کی اس دنیا میں نہیں آتی تھی کہ وہ خود کو اچھا اور ان سب کو برا سمجھتی تھی۔ مگر آج جب اسے معلوم ہوا، اسے اپنے مفروضوں پہ شدید غصہ آیا، مگر پھر کچھ ارادہ کرتے وہ خود پر قابو پاتے بڑے سکون سے واپس آفس میں آیا۔ کام ہوا ہے یا نہیں؟ مزید کتنی دیر کرنی ہے؟ مجھے سین شوٹ کرنا ہے۔ اندر آتے وہ اجلت میں بولا۔ کچھ دیر پہلے جو ندامت چہرے پر آئی تھی، اس وقت اس کے چہرے پہ اس ندامت کا شائبہ تک نہ تھا۔ ارم نے افسوس بھری نظر اس پر ڈالی۔ بہت ہی ڈھیٹ ہے۔ وہ سمجھی تھی کہ شاید وہ یہ سب جاننے پر ریم کے ساتھ کچھ نرم پڑ جائے، مگر وہ ویسا ہی اکھڑا ہوا تھا۔ جی بس ہو گیا ہے۔ ریم یکدم چونک کر اسکرپٹ پر آخری نگاہ ڈال کر اب اسے تھما چکی تھی۔ باہر آؤ، پھر سین دیکھو۔ بڑے مزے سے تکلف کی دیوار گراتا وہ اسے باہر آنے کا حکم صادر کرتا چلا گیا۔ ریم نے اس کے حکم پر بیزار نظروں سے ارم کی جانب دیکھا۔ کس قدر کھسکے ہوئے ہیں یہ، چڑھ کر بولی۔ ارم بمشکل مسکراہٹ چھپاتی کندھے اچکا گئی۔ آ جاؤ یار، نہیں تو بھی پورا سیٹ سر پر اٹھا لے گا۔ ارم بھی اپنی سیٹ سے کھڑی ہوتی اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر گئی۔ پورا سیٹ اٹھا لیتے ہیں؟ جن ہیں کیا؟ ریم نے مصنوعی حیرت سے جس طرح مزاح کے رنگ میں سوال کیا، وہ ارم کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گیا۔ سینز ختم ہونے تک وہ اس دل میں اس کی پرفیکشن اور کام کے انداز کو سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ آج اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ پروڈیوسرز کیوں اپنے ڈرامے اس سے ڈائریکٹ کروانے کے لیے بے حال ہوئے جاتے۔ وہ اتنی بار ریہرسلز کرواتا تھا کہ اداکار میں صلاحیت نہ بھی ہو تو پیدا کر کے چھوڑتا تھا، مگر وہ تہیہ کر چکی تھی کہ اس کی تعریف کبھی اس کے سامنے نہیں کرے گی۔ اتنا سڑیل اور زج کرنے والا تھا، پتہ نہیں لڑکیاں کیسے اس کے پیچھے پھرتی ہے اور کنگ کو بھی لفٹ کرواتا ہے۔ سیٹ پر جو اداکارائیں موجود تھیں ان سب کو تو وہ فری نہیں ہونے دے رہا تھا، اس بری طرح ڈانٹ کر رکھتا تھا۔ ریم کی دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ وہ خود سے فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اب اس ڈرامے کے مکمل ہونے تک روز آئے گی۔ خاموشی سے اس کی کارکردگی کا جائزہ لیتی بڑی فرصت سے اس کو سوچ رہی تھی۔ باقی کا وقت اس نے ریم کو مخاطب نہیں کیا تھا، وہ بس اپنے کام میں مگن تھا اور ریم نے بھی شکر ادا کیا تھا۔ رات میں جس وقت وہ گھر آیا شدید تھکا ہوا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوا تو سمیرہ مہوے انتظار تھی۔ ہو گیا تمہارا مسئلہ حل؟ اسے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ وہ دھپ سے اسی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر پشت صوفے کی بیک سے لگا کر چند ہمیں خود کو ریلیکس کرنے لگا، پھر اسی پوزیشن میں چہرہ سمیرہ کی جانب موڑا۔ میں کسی کو اپنا مسئلہ نہیں بناتا، ہاں ضد کہہ سکتی ہو، اس کی تصحیح کرتا ہوا بولا۔ اچھا بابا، کیسی ہے وہ؟ سمیرہ کے سوال پر اس نے پھر سے آنکھیں بند کی۔
خمدار پلکیں، پھر غسیلی نظریں، اس کا روپ کیسے بتاؤں میں، ہزاروں رنگ بستے ہیں اس میں۔ لڑکیوں جیسی ہی تھی، کبھی اتنے غور سے مجھے کسی کو دیکھنے کا وقت نہیں ملا، اور نہ میرے پاس وقت ہے۔ جواب اس کی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ رکھائی سے کہتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ چلو اب سو جاؤ تم، اسے ہدایت دیتا وہ کمرے کی سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ سمیرا اپنی جگہ سے اٹھتی فکر مند لہجے میں بولی۔ ہاں یار، سیٹ پہ کھا لیا تھا۔ اپنی دوست جو میرے پیچھے لگا چھوڑی ہے، تمہاری ڈٹو کاپی ہے، وہ کہاں مجھے بھوکا رہنے دیتی ہے، ٹھسا کر بھیجا ہے۔ سمیرا ہولے سے مسکرائی۔ ارم واقعی اسی کی طرح اشاز کا دھیان رکھتی تھی، اسی لیے اسے کبھی اشاز کی اکیلے فکر کرنی نہیں پڑی۔ نانا جان ٹھیک ہیں؟ سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے وہ بولا۔ وہ جانتی تھی کہ اوپر سے وہ جتنا لاپرواہ نظر آتا ہے حقیقت میں اتنا ہے نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آج بی پی تھوڑا ڈاؤن تھا، ڈاکٹر چیک کر گیا تھا۔ سمیرا کے جواب پر وہ کچھ بھی کہے بنا خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ صبح سیٹ پر پہنچا، ارم کے آفس میں ریم کو دیکھ کر چونکا، پھر ایک محسوس کن مسکراہٹ چہرے پر سجائے ارم کی کرسی پر بیٹھا۔ ریم دائیں جانب موجود صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں اسکرپٹ پکڑ رکھا تھا۔ اس کے اندر آنے کا نوٹس لیا۔ وہ حیران تھی، ایک ہی دن میں وہ اس کے کلون سے آشنا ہو گئی تھی، مگر یہ اس کے گہرے مشاہدے کی وجہ سے تھا۔ وہ بہت جلدی لوگوں کی عادتوں اور باتوں اور ان سے جڑی چیزوں کو یاد رکھ لیتی تھی۔ مسلمان ہو تم؟ وہ جو خاموشی سے سر جھکائے اسے اگنور کیے اس خیال میں تھی کہ وہ اسے مخاطب نہیں کرے گا، یقیناً اس کی خام خیالی ہی تھی۔ الحمدللہ ہوں، مگر اس کا سرٹیفکیٹ ہر کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ نظریں نیچے ہی رکھے بڑے مزے سے اسے دور بدور جواب دیا۔ سنا تھا مسلمان تو دشمنوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اب وہ اسے زج کرنا شروع کر چکا تھا۔ اجنبیوں سے نہ میں دوستی رکھتی ہوں نہ دشمنی۔ بڑے سبھاؤ سے اس نے اشاز کو بتا دیا تھا کہ وہ اس کے نزدیک کیا ہے، اور مجھے جس مسلمانیت کا سبق پڑھا رہے ہیں تھوڑا سا خود بھی پڑھ لیتے۔ میں نے سلام نہیں کیا تو آپ کر لیتے۔ ایک اور بات، اس سے پہلے کہ اشاز جوابی کارروائی کرتا، ارم اندر آ چکی تھی۔ ارے زبردست، تم دونوں موجود ہو، آئی ایم سرپرائزڈ۔ باہر سب موجود ہیں، آ جاؤ کام شروع کریں۔ اشاز ناشتہ کیا ہے؟ جلدی جلدی بولتی وہ آخر میں اپنے لہجے میں محبت سموئی بولی۔ ہاں یار، چائے بنواؤ۔ اشاز یقیناً اس کے آنے سے بدمزہ ہو گیا تھا، اسی لیے بیزار لہجے میں بولا۔ کام شروع کرتے ہی اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ دوپہر تک وہ بغیر رکے مسلسل کام کروا رہا تھا۔ نہ جانے ریم کو ایسا کیوں لگا کہ جیسا وہ بنتا تھا حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے۔ دوپہر میں کام ختم کروا کر وہ ریم کو ارم کے آفس میں آنے کا اشارہ کر کے خود اس سے پہلے اندر جا چکا تھا۔ ریم منہ بناتے اس کے پیچھے گئی۔ کس قسم کا کپل ہے یہ؟ کچھ تو رومانس سکھائیں۔ ایسا لگ رہا ہے رومانٹک باتیں نہیں کر رہے بلکہ ایک دوسرے کو موسم کا حال سنا رہے ہیں۔ ایک سین کو تیزی سے مارک کرتے اس کی زبان بھی فراٹے سے چل رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر زیادہ اعتراض اٹھا رہا تھا یا وہ سین ایسا ہی تھا؟ ریم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رومانس حرکتوں نہیں باتوں میں بھی ہوتا ہے۔ اسے جھپٹنے کے انداز میں اسکرپٹ لیتے ہوئے وہ غصے سے بولی۔ اوہ، تمہیں تو رومانس کے قصے بھی پتہ ہیں؟ وہ ہونٹوں کو گول کر کے مزے سے اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ ریم تو غصے میں اپنے منہ سے نکلے الفاظ پر پچھتا رہی تھی۔ میرا مطلب تھا مجھے چیم رومانس لکھنا نہیں آتا۔ فلمیں کم دیکھا کریں تاکہ آپ کو شفاف رومانس کا پتہ ہو۔ وہ اپنی بات کو کور کرنے کے چکر میں جو کچھ بول گئی وہ اشاز کو اسے چڑھانے کا مزید موقع دے گیا۔ اوہ، یعنی فلموں کے چیپ رومانس سے آپ بھی فیضیاب ہیں؟ ویسے کون کون سی موویز دیکھ رہی ہیں چیپ رومانس والی؟ وہ چڑھانے والے انداز میں بولا۔ ارم کی کرسی پر بیٹھا مزے سے وہ اسے گھما رہا تھا۔ ریم سامنے صوفے پر سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ ہر کسی کو اپنے جیسا مت سمجھا کریں۔ وہ پھر سے اس پر وار کر گئی۔ یکدم وہ کرسی چھوڑ کر جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ اس کا بازو تھام کر اسے بھی مقابل کھڑا کیا۔
ریم تو اس اچانک افطار پر پہنچ کر رہ گئی۔ کیسا ہوں؟ آخر آج بتا ہی دو، کون سے ایپ دیکھ لیے ہیں تم نے؟ بی بی اپنی پاکیزگی کی اڑان ذرا نیچے ہی رکھیں، یہ نہ ہو کہ منہ کے بل گریں۔ درست لہجہ ریم کو کچھ لمحوں کے لیے گنگ کر گیا۔ بازو چھوڑیں میرا۔ ڈر کر اپنا بازو چھڑانے لگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ میرا نہیں خیال میں نے ایسا کچھ کہا ہے کہ آپ یوں پہ سے باہر ہو گئے۔ آئندہ اس قسم کی حرکت مت کیجیے گا، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ تم جیسے مغروروں کو اپنے الفاظ کی سختی کا اندازہ نہیں ہوتا۔ سگریٹ کا کش لگا کر وہ واپس ارم کی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ ریم سر جھٹک کر رہ گئی۔ اب آپ خاموش ہوں گے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق اس اسکرپٹ پہ رد و بدل کروں؟ ریم نے طنز کیا۔ گو اہیڈ۔ شاہانہ انداز میں ایک ہاتھ اٹھا کر اسے آگے لکھنے کا اشارہ کیا۔ ریم تو اس کے انداز پر اش اش کر اٹھی، جیسے وہ اس کی اجازت کی ہی تو تابع تھی۔ آج رات کو ایک فنکشن ہے، سب سیلیبریٹیز موجود ہوں گی، تم چلو گی؟ وہ اور ارم سیٹ پر موجود لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ بریک ٹائم تھا، اسی لیے اس دوران انہیں بات کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ نہیں، آپ جانتی تو ہیں کہ میں ایسی جگہوں پر جانا پسند نہیں کرتی، سنجیدگی سے کہتے وہ نظریں جھکا گئی۔ کیوں؟ کس بات سے خوفزدہ ہو؟ ارم کی جگہ اسے اشاز کی آواز آئی، جو ان دونوں کے پیچھے نہ جانے کب آ کھڑا ہوا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ریم نے اسے کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ارم، شاہانہ تمہیں بلا رہی ہے، میک اپ آرٹسٹ کا بتاتے اسے جان بوجھ کر ارم کو ہٹایا تھا۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ ارم کی جگہ وہ اس کے برابر بینچ پر بیٹھا۔ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں، اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے وہ قطعیت بھرے لہجے میں بولی۔ دینا نہیں چاہتی یا جواب ہے نہیں؟ وہ اسے کیوں چڑھاتا تھا، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ جو بھی ہے میری مرضی، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ وہ تڑک کر بولی۔ بھئی ہمارے ڈراموں کے مایہ ناز رائٹر ہیں، اب آپ سے مطلب نہ رکھیں تو کیا چھاپڑی والے سے رکھیں؟ ریم نے کٹیلی نظر اس کی جانب ڈالی۔ سائیکو، آخر آج دل کی بات اس کے منہ پر کہہ ہی دی۔ ہا ہا ہا، اس کے لقب پر وہ ایک زوردار کہکا لگا کر رہ گیا۔ ریم نے اسے بے ساختہ کہکا لگاتے حیرت سے دیکھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے غصہ دلانے میں کامیاب ہو چکی ہے، مگر وہاں تو پھلجھڑیاں بکھر رہی تھیں۔ سچ میں سائیکو ہی ہے، دل میں چڑھ کر سوچا۔ بڑا بہترین لقب دیا ہے، نوازش۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتا اسے پاگل ہی لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ریم نے نہ جانے اس کی کیا تعریف کر دی ہے، جو خوشی سے پھولیں نہیں سما رہا تھا۔ اسے نظر انداز کر کے اس نے اندر قدم بڑھا دیے۔ عجیب کھسکا ہوا انسان ہے یہ، ارم کے پاس آ کر اس نے برملا اظہار کیا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ موبائل میں مصروف سیٹ پر موجود ایک صوفے پر بیٹھی تھی۔ ریم بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ یہی اشاز، وہ مرچیں چبا کر بولی۔ ارے یار، ویسے ہی تمہیں تنگ کرتا ہے، دل کا بہت اچھا ہے۔ ارم کی بات پر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیوں؟ میری اس سے کون سی رشتہ داری ہے جو مجھے تنگ کرتا ہے؟ وہ بھری بیٹھی تھی۔ وہ رشتہ داری دیکھ کر یہ سب نہیں کرتا، بس اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ ویسے کھسکا ہوا ہے لیکن مجھے بہت پیارا ہے۔ ارم واقعی اشاز سے بڑی بہن والا پیار کرتی تھی۔ تم بھی اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتی، اس لیے کہہ رہی ہو۔ اوپر سے جتنا اکھڑ، اندر سے اتنا گداس۔ اس کے لہجے میں اشاز کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ مجھے اس کے بارے میں جاننا بھی نہیں، اسے اندر آتے دیکھ کر وہ آہستہ آواز میں بولی۔ مگر کون جانے کہ قسمت میں کیا لکھا تھا۔ رنگ و بو کا سیلاب تھا۔ شراب اور شباب دونوں عروج پر تھے۔ ٹی وی اور فلم انڈسٹری کی تقریباً ساری بڑی اور چھوٹی شخصیات وہاں پر جمع تھیں۔ بہت سی نئی ماڈلز اور ایکٹریسز اشاز کے گرد مکھیوں کی طرح چمٹی ہوئی تھیں۔ اصل مقصد یہی تھا کہ وہ انہیں اپنے کسی نئے پروجیکٹ کے لیے منتخب کر لے۔ سب جانتے تھے کہ وہ جس بھی پروڈیوسر کے ساتھ کام کرتا تھا، اس ڈرامے کی آدھی سے زیادہ کاسٹ اشاز کی مرضی کے مطابق ہوتی تھی۔ ایسے ایسے ایکٹرز کو اس نے نکھارا تھا کہ جن کے ڈراموں نے کبھی شہرت حاصل نہیں کی تھی۔ ایک جانب ایک صوفے پر بیٹھا وہ کچھ ساتھی پروڈیوسرز کے ساتھ محو گفتگو تھا۔
جن میں سے ایک حاکم شاہ بھی تھا۔ اس کی اور اشاز کی کم ہی بنتی تھی۔ ایک دو بار ان کا پہلے بھی اختلاف ہو چکا تھا اور اس کا آدھا ڈرامہ اشاز درمیان میں ہی چھوڑ گیا تھا، جس کے بعد اس نے بہت مشکل سے کسی اور ڈائریکٹر سے کام کروایا اور وہی ہوا۔ آدھے ڈرامے نے خوب شہرت حاصل کی، مگر باقی کے آدھے ڈرامے میں اس کی ریٹنگ پوری طرح گر گئی۔ تب کی خار اس نے دل میں رکھی ہوئی تھی اور ہر فنکشن میں اسے طنز کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ غلطی چونکہ حاکم شاہ کی ہی تھی، لہٰذا اس نے دنیا دکھاوے کو معذرت کر کے بات آئی گئی کر لی، مگر دل سے نہیں نکالی۔ اشاز کا رویہ بھی اس کے بعد سے اس کے ساتھ نارمل ہی تھا، مگر اس نے پھر دوبارہ اس کا کوئی پروجیکٹ نہیں کیا۔ جب باقی پروڈیوسرز ادھر ادھر ہوئے اور اشاز موبائل میں مصروف ہوا، نہ جانے حاکم کو کیا سوچی، بڑی بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی جانب جھکا۔ کیا بات ہے جو ہر نئی ایکٹریس تیرے ارد گرد نظر آتی ہے؟ اس کی بے تکلفی پر اشاز نے ایک تیکھی نظر اپنے کندھے پر موجود اس کے بازو پر رکھ کر جیسے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ہٹانے کا کہا۔ کھسیانی ہنسی ہنسا وہ بازو پیچھے کر گیا، اسی لیے کہ ان کی معصومیت اور نئے پن کا فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہاں کے باقی کمینوں کو وہ بہت اچھے سے جانتی ہیں، اسی لیے ان سے دور رہتی ہیں۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ اس کی بات پر حاکم دانت پیس کر رہ گیا، مگر چہرے سے اندر اٹھنے والی آگ آشکار نہیں کی۔ ارے یہی تو اس فیلڈ کے مزے ہیں۔ ایک آنکھ دبا کر اپنے کمینے پن کو اس نے پوری طرح دکھایا۔ اشاز نے ایک استہزائیہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر نفی میں سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو تم جیسے بھیڑیے لا علاج ہیں۔ پھر سر جھٹک کر دوبارہ موبائل کی جانب توجہ کی۔ سنا ہے ریم تمہارے اصرار پر سیٹ پر آ رہی ہے آج کل؟ اس کی بات پر اشاز کا موبائل پر اسکرول کرتا ہاتھ لمحے بھر کو تھم گیا۔ تو اب کی بار حاکم کو دیکھتے اس کی آنکھوں سے گویا چنگاریاں نکلیں۔ اور یہ بھی سنا ہے بڑی توپ چیز ہے، بس ہاتھوں پیروں میں کوئی معذوری ہے؟ انداز کافی تذلیل کرنے والا تھا۔ ہاں، ویسی ہی معذوری جیسی تمہارے دماغ میں ہے، جبڑے بھیجتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ خیر، ہمیں اس معذوری سے کیا مطلب، ہمیں تو دیدار کرنا ہے۔ اس کی کمینی مسکراہٹ پر اشاز کا دل کیا اس کے دانت توڑ دے۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ چاہتا تھا حاکم اندر کا پورا گند ایک بار اگلے تاکہ وہ اسی کے مطابق پھر اس کا ٹھکانے لگائے۔ اب اکیلے اکیلے تو مزے نہ کرو نا، کچھ ہمارا بھی حصہ ڈالو مل بانٹ کر۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات پوری ہوتی، نہ جانے اشاز کو کیا ہوا، بپھرتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ اشاز کے کثرتی جسم کا مقابلہ کرنا حاکم کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ تو بوکھلا کر رہ گیا۔ ایک ہاتھ سے گریبان پکڑے، دوسرے ہاتھ سے اس پر مکہ تانے، وہ سب کو اپنی جانب متوجہ کر چکا تھا۔ سب یکدم ان کی جانب بڑھے۔ ارم بھاگی ہوئی آئی، اشاز کی گرفت سے حاکم کا گریبان بڑی مشکل سے ہٹایا۔ کسی نے حاکم کو تھام رکھا تھا تو کسی نے اشاز کو زبردستی پیچھے ہٹایا۔ آئندہ یہ بکواس کی تو سیکنڈ سے پہلے تیرا حشر کر دوں گا۔ اشاز اپنے گرد موجود گرفت کو توڑنے کی بھرپور کوشش کرتا اسے دھمکا رہا تھا۔ حاکم تو اس افتاد اور اس قدر بے عزتی پر پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ پورے فنکشن کا ماحول بدل چکا تھا۔ اپنے گرد موجود گرفت کو توڑ کر اور اتنی بھیڑ میں سے جگہ بناتے ہوئے وہ گیٹ کی جانب تیز تیز قدموں سے بڑھا۔ ارم اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ ہوا کیا ہے تمہیں؟ وہ پوچھ کر تھک گئی، مگر وہ دانت پر دانت جمائے جیسے نہ بولنے کی قسم کھا چکا تھا۔ پارکنگ میں موجود اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، زوردار آواز سے بیٹھتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ ارم بھاگ کر دوسری جانب آ کر بیٹھی۔ اشاز کیا مسئلہ ہے؟ اس کے کندھے کو زور سے ہلا کر وہ چلائی۔ اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز، وہ جھنجھلا کر بولا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس قدر کیوں بھڑک اٹھا تھا، مگر غصہ تھا کہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ کتنے ہی کیمروں کی زد میں وہ آ چکا تھا۔ ابھی بھی دروازے سے کیمرے اور رپورٹرز کو اپنی گاڑی کی جانب آتے دیکھ کر وہ گاڑی بھگا لے گیا۔ تو ایسے ہی تم نے اس کی گریبان پر ہاتھ ڈال دیا؟ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارم اشاز کے ساتھ ہی پارٹی میں آئی تھی اور اب واپسی پر بھی اسے اشاز نہیں ڈراپ کرنا تھا۔ تمہیں پارٹی ادھوری رہنے کا غم ہے تو واپس چھوڑ آتا ہوں۔
کڑے لہجے میں کہتا وہ ارم کو کچھ بھی بتانے سے انکاری تھا، اور یہ تو وہ جانتی تھی کہ جب وہ کسی بات کو راز رکھے تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ کبھی منہ سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ گہرا سانس خارج کرتی وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اوکے، میں اب کچھ نہیں بولتی۔ اس کی بات پر وہ بھی تھوڑا ریلیکس ہوا۔ تھینک یو، مگر صرف یہ بتا دو، رپورٹرز اور میڈیا کو کیا جواب دو گے؟ صبح ہر اخبار پر تم دونوں کا پوسٹ لگا ہوگا۔ اس کی بات کا جواب تو اشاز کے پاس فی الحال نہیں تھا۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ وہ ایسی سچویشن بڑے آرام سے ہینڈل کر لیتا ہے۔ سائبر بلنگ کا اس پر کبھی اثر نہیں ہوتا، نہ وہ اثر لیتا ہے۔ گھر پہنچ کر بھی اشاز کا اشتعال کم نہیں ہو رہا تھا۔ ہاتھ میں پڑا موبائل، گاڑی کی چابی اور والیٹ زور سے سائڈ ٹیبل پر پٹکا۔ گرنے کے اس انداز میں بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکا کر لیٹا۔ وہ ابھی تک خود بھی حیران تھا کہ حاکم شاہ جیسے اوباش اور نگر نگر منڈلانے والے کے منہ سے ریم کا ذکر سن کر اسے کیا ہوا؟ شاید اس کے وہ گھٹیا الفاظ اسے اچھے نہیں لگے۔ کیا اچھا نہیں لگا؟ اس کے منہ سے ریم کا ذکر یا اس کے الفاظ؟ وہ شدید کنفیوز تھا۔ ابھی انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ موبائل پر میسج کی بیپ ہوئی۔ کسلمندی سے اٹھ کر موبائل کھولا۔ میسج کسی اور کی جانب سے نہیں، حاکم شاہ کی جانب سے تھا۔ جو بھرے مجمع میں تم نے میرے ساتھ کیا، یاد رکھنا اس کا حساب تمہیں بہت جلد چکانا پڑے گا۔ میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے والے کو میں کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اپنی بربادی کا انتظار کرو۔ حاکم شاہ کی ذہن میں بھرا میسج اشاز نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پڑھا۔ کچھ دیر خاموشی سے جواب سوچتا رہا، پھر ہاتھ تیزی سے ٹائپ کرنے لگے۔ میں اپنی ٹکر کا بندہ دیکھ کر لڑائی کا آغاز کرتا ہوں۔ افسوس تم تو کسی جانب سے بھی میرے لیول کے نہیں۔ یہ لڑائی یک طرفہ سمجھو۔ تم کل بھی اجنبی تھے، آج بھی اجنبی ہو، اور اجنبیوں سے میں کوئی تعلق نہیں رکھتا، حتیٰ کہ نفرت اور بغض کا بھی نہیں۔ سینڈ کا بٹن دبا کر موبائل واپس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ باہر آ کر لائٹس بند کی، نائٹ بلب آن کر کے بیڈ پر لیٹا، نہ جانے ذہن کے پردے پہ وہ آ رہی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی اشاز کے احساسات ریم کے لیے بدل رہے ہیں اور کیا حاکم شاہ سے تلخی اشاز کو نقصان پہنچا پائیں گی یا نہیں، تو اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اور ہاں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔